अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नबी हाली खान और प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। आज प्रोग्राम में बात करेंगे कारकर्दगी के हवाले से। जहां रोज़मर्रा आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं और रोज़ाना की बेस पे हम महकमों की बेज़ाब्तगियाँ भी दिखाते हैं, कारकर्दगियाँ भी दिखाते हैं, तो आज हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारा जो वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी है वो काम कर रहा है और मुख्तलिफ़ जगहों को हमारा जो विरसा है, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं आज से 400 साल पुरानी, उनको दोबारा से जो रिन्यू किया जा रहा है, जिस तरीके से बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, वहाँ पे नक्शो निगार हो रहे हैं, ये एक काबिल तहसीन काम है। अभी हम बात करेंगे हज़रत मियाँ मीर सरकार के दरबार की। हज़रत मियाँ मीर सरकार बहुत बड़ी हस्ती, और आपको पता है कि ये औलिया अल्लाह जिन्होंने लाहौर में अपना डेरा डाला, और उस वक्त में लाहौर की जगह जो आज जिसे धर्मपुरा कहते हैं, इसको पहले जो है वो एक और नाम से पुकारा जाता था। और उसके बाद जो है जब मियाँ मीर सरकार यहाँ पर आए तो बाकायदा तौर पर उन्होंने यहाँ पर अपनी रिहाइश इख्तियार की, लोगों का जोक दर जोक उनके साथ एसोसिएट होना, अल्लाह के अहकामात को बताना और लोगों का उन पर जो है वो ट्रस्ट लेवल बढ़ना, ये इस बात का सबूत था कि हज़रत मियाँ मीर सरकार जो है उस वक्त से लोगों में बड़े मशहूर और मकबूल हस्ती जो है, लोग उन पर बड़ा ट्रस्ट लेवल उनका था। और आज तक 400 साल हो गए उस दरबार आलिया को बने हुए। वहाँ कंस्ट्रक्शन के काम को दोबारा से रिन्यू किया जा रहा है, दोबारा से वहाँ पे बनाया जा रहा है, सारी उखाड़ पछाड़ की जा रही है, सारी जो वहाँ की ज़मीन है उसको वहाँ मार्बल लगाया जा रहा है, दीवारों को रिन्यू किया जा रहा है। दरबार आलिया की शान में जो है वो इजाफे के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से जो है वो वहाँ पे पत्थर और नक्शो निगार की कशीदाकारी जो है आपको नज़र आएगी। ये सब चीज़ें जो है वो वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी की तरफ से हो रही हैं। बहरहाल इस पर बात करते हैं, लेकिन इस पर एक खसूसी और बहुत ही अहम पैकेज तैयार किया है, एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद साहब ने। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। हजरत मियाँ मीर सरकार। नाजरीन, आप 25 बरस के थे जब आप लाहौर तशरीफ लाए। उस वक्त अकबरी दौर अपने एहतताम को था। आपने लाहौर के इलाके बागबान, जो आज के दौर में धर्मपुरा के नाम से मशहूर है, में डेरे जमाए और तबलीग का काम शुरू किया। आप किसी भी शख्स से उसका मजहब या अकीदा पूछे बगैर उसके साथ इंतहाई मोहब्बत से पेश आते। यही वजह है कि आपके अकीदतमंदों में मुसलमानों के साथ साथ सिखों और दूसरे मज़हब के लोग भी बड़ी तादाद में शामिल थे। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी आपके खास अकीदतमंदों में से थे। नाजरीन, जब गोल्डन टेम्पल की तामीर का वक्त आया तो आपको खसूसी दावत दी गई और आपने गोल्डन टेम्पल की बुनियाद रखी, जो रवादारी की बेहतरीन मिसाल है। मुगल शहजादा शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शकू भी आपके खास अकीदतमंदों में शामिल था। उसने आप पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम सकीनतुल औलिया है। आप पर अल्लाह ताला का खास करम था कि आप जो भी दुआ मांगते वो अल्लाह ताला के हुजूर कबूल हो जाती। आपका मज़ार, उसके साथ साथ मुल्हिका मस्जिद औरंगजेब आलमगीर ने तामीर करवाई। दौरे हाजिर में महकमा इस्लामी औकाफ दरबार शरीफ उसके साथ मुल्हिका मस्जिद और लाइब्रेरी को दोबारा से रिस्टोर कर रही है, जिस पर काम तेजी से जारी है। नाजरीन, देखा आपने कि किस तरह मियाँ मीर सरकार दरबार का जो काम है, जो मुख्तलिफ़ दरबार आलिया पे जो मुख्तलिफ़ हमारी हस्तियाँ हैं, वहाँ पर ये काम और ये नक्शो निगार, और दोबारा से क्योंकि 400 साल पुरानी बिल्डिंग जो है, ज़ाहिर है कि वो खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है, नक्शो निगार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, और जो 400 साल पहले चीज़ें वहाँ लगाई गई थी, अब उनकी हालत जो है वो ऐसी नहीं है कि उनको इस्तेमाल में लाया जा सके। तो लोगों का जोक दर जोक दरबार आलिया पर हाज़िरी देना, आना, अकीदतमंदों का वहाँ पर जो है वो नजराना देना, तो ये सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला ये किया गया है कि तमाम दरबार आलिया जितनी भी पाक हस्तियाँ जो हैं वो लाहौर में मौजूद हैं, उनके दरबार को अच्छे तरीके से बनाया जाएगा, सजाया जाएगा, संवारा जाएगा। और ये बहुत अहम इक़दाम है। इसमें ज़ाहिर है कि महकमा औकाफ़ का भी बहुत बड़ा रोल है, और मतरूका अमलाक जो है इस हवाले से जो है वो बड़ा काम कर रहे हैं। तो सूरत हाल अब ये है कि ये जो हस्ती हैं, बड़ी हस्ती जिनको हज़रत मियाँ मीर सरकार कहा जाता है, और दरबार लाहौर में बड़ा मशहूर दरबार है, लोग जाते भी हैं, और कहा यह जाता है कि उनके दरबार पे मांगी गई दुआ जो है वो भी कबूलियत का दर्जा रखती है, क्योंकि औलिया अल्लाह का एक कांटेक्ट जो है वो अल्लाह के साथ है। जब भी हम किसी बड़ी पर्सनैलिटी से मिलते हैं, किसी बड़ी शख्सियत से मिलते हैं, तो पहले उसके जो है वो पर्सनल सेक्रेटरी से मिला जाता है। और ये जो हमारे औलिया अल्लाह है, ये भी अल्लाह ताला के वो पर्सनल सेक्रेटरीज़ हैं कि जब तक आप इनके पास नहीं जाएंगे, इनके आगे जो है अपनी दरख्वास्त नहीं करेंगे, तब तक वहाँ जाने का रास्ता नहीं मिलता। वो तो अल्लाह हर किसी के अंदर बसता है, अल्लाह शहरक से भी ज़्यादा करीब है। आप पुकारें तो पुकारने वाला होना चाहिए, लेकिन
کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذات کو مٹا کر زندگی کو حاصل کیا ہو اور جینے کی امنگ لوگوں میں پیدا کی ہو، ایسے اولیاء اللہ کے دربار پر دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ان دربار کو جو ہے وہ ریونیٹ کیا جا رہا ہے، دوبارہ سے بنایا جا رہا ہے، دلکش نقش و نگار سے اس کو ترتیب دیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ طور پہ یہ ادب، احترام اور محبت کا یہ جذبہ جو ہے وہ ہمیں آنے والے کل میں جو ہے نظر بھی آئے گا۔ اس پہ بات کریں گے تفصیلاً۔ ہمارے ساتھ محمد شہزاد صاحب ہمارے رپورٹر یہاں پہ موجود ہے، جو ہمیں مختلف لاہور کی اندرون شہر کی جگہوں کی سیر کرواتے رہتے ہیں۔ کبھی جو ہے وہ ہم آپ کو قلعے دکھاتے ہیں، تو کبھی ہم آپ کو اندرون شہر کے جو ہے وہ کوئی شاہی حمام کی سیر کروا رہے ہوتے ہیں اور وہاں کی تاریخ بتا رہے ہوتے ہیں اور وہاں کیسے کام ہو رہا ہے۔ تو ابھی ہم نے آج جو ہے وہ آپ کو حضرت میاں میر سرکار کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کریں گے، ان کے دربار عالیہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ جی شہزاد صاحب، ذرا بتائیے گا کیا کیا کام ہو رہے ہیں، کس طریقے سے اور کتنے عرصے تک یہ کام کمپلیٹ کر لیا جائے گا؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو پروجیکٹ چل رہا ہے نا حضرت میاں میر سرکار دربار میں، جی یہ محکمہ اسلامی اوقاف کا پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر وال سٹی آف اتھارٹی کا صرف ایک اس کا ایک ونگ ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ادارہ ہے جو اتھارٹی کا درجہ رکھتا ہے پرانی بلڈنگز کو ریسٹور کرنے میں، وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ تعاون کے وال سٹی آف اتھارٹی کے تعاون کے ساتھ اس کے اوپر ریسٹوریشن کا عمل جاری ہے۔ جی باقی اگر دیکھیں یہ ہماری جو یہ خطہ ہے نا ہمارا برصغیر، یہ عظیم اولیاء کرام کی سرزمین ہے۔ بالکل۔ حضرت میاں میر سرکار کا اگر شجرہ نسب دیکھیں تو آپ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ جی ماشاء آپ کا اللہ، شجرہ نسب حضرت عمر فاروق سے جا کے ملتا ہے۔ جی۔ آپ 1550 میں سیون شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ 25 برس کے تھے جب آپ لاہور میں تشریف لائے، اور آپ نے اس وقت کا یہ جو علاقہ تھا اس کو باغبان کہتے تھے، جی۔ اور آج کل کا وہ دھرمپورہ ہے۔ صحیح۔ یہاں آپ نے ڈیرے جمائے۔ آپ وہ عظیم ہستی تھے کہ جن کے چاہنے والوں میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہر مذہب اور ہر عقائد کے لوگ شامل تھے۔ اچھا، یہ بڑی اسپیسیفک بات ہے اور یہ بڑی کمال بات ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے آپ کے پاس آتے تھے حضرت میاں میر سرکار کے پاس، اور آپ انہیں اسی طرح ٹریٹ کرتے تھے جیسے انسانیت کا درس ہے۔ آپ کسی بھی شخص کو اس کا مذہب، اس کا عقیدہ پوچھے بغیر اس کی خدمت کرتے، اس کی آؤ بھگت کرتے اور اس کو خوش کرتے۔ آپ کے عقیدت مندوں میں سکھوں کے 5ویں گرو ارجن دیو بھی شامل تھے۔ جب دیکھیں سکھوں کے جب گردوارے گولڈن ٹیمپل کی تعمیر کا وقت آیا تو سکھوں کی طرف سے آپ کو دعوت دی گئی کہ آپ آئیں اور گولڈن ٹیمپل کی سنگ بنیاد رکھیں۔ آپ وہاں تشریف لے کے گئے ان کی درخواست کے اوپر، اور آپ نے گولڈن ٹیمپل کی سنگ بنیاد رکھی اس وقت۔ یہ دیکھیں یہ رواداری کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ جی یہی وجہ ہے کہ آج بھی سکھوں کی ایک بڑی تعداد جب بھی لاہور کا وزٹ کرتی ہے یا پاکستان کا وزٹ کرتی ہے تو وہ میاں میر سرکار پر بھی حاضری دینے کے لیے آتے ہیں کہ ہمارے گولڈن ٹیمپل کی ان کی وہ عقیدت ہے اپنے گولڈن ٹیمپل کے حوالے سے کہ جو ان کا عظیم گردوارہ ہے ان کی جو سنگ بنیاد ہے اس عظیم اولیاء کرام نے رکھی۔ اسلام کا اتنا بڑا سبق اور درس آپ کو کہاں سے ملے گا؟ یہ اولیاء اللہ جو ہے منہ بولتا یہ رواداری کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اور یہ دیکھیں امن کی بات، ڈاکٹر صاحب جب آپ تشریف لائے لاہور میں تو اس وقت اکبری دور کا آخری وقت چل رہا تھا، صحیح، ٹھیک ہے۔ آپ کے عقیدت مندوں میں مغل شہنشاہ کے شاہ جہان کے بڑے بیٹے دارا شکو بھی شامل ہیں۔ دارا شکو نے آپ کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام سکینۃ الاولیاء ہے۔ جب دیکھیں آپ جب تشریف لائے تو اس وقت اکبری دور کا نا آخری وقت چل رہا تھا، تو اکبر کے دربار میں چہمہ گوئیاں ہوئیں اور آپ کو دربار میں طلب کیا گیا۔ اکبر بادشاہ نے ہرکارے بھیج کر آپ کو بلایا بادشاہ اپنے دربار میں، تو اس وقت جو سجدہ تنظیمی کا رواج تھا آپ کو بھی سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ آپ نے اکبر اس وقت کا وہ بادشاہ جس کے آگے چڑی پر نہیں مارتی تھی، آپ نے اس کو کہا کہ تو کون ہے؟ جس کو سجدہ کرنا تھا اس کو تو کر کے آیا ہوں، تو کون ہے؟ بندہ ہے، بندہ بن، خدا نہ بن۔ بس یہ کہنا تھا کہ اس کے بعد وہ اکبر جو تھا وہ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے۔ دیکھیں وہ یہ کہنا تھا آپ کا کہ اس کے بعد کہنے والے تاریخ دان لکھتے ہیں کہ بادشاہ جو تھا آپ کے قدموں میں تھا اور آپ اس کے تخت پر بیٹھے تھے۔ آپ بادشاہ نے اس وقت آپ کو بہت سارے تحفے تحائف دینے کی کوشش کی، لیکن آپ نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ دوبارہ کبھی مجھے اپنے دربار میں طلب مت کرنا۔
یہ دیکھیں کیا شان تھی ہمارے اولیاء کرام کی، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں تاریخ دان لکھتے ہیں آج تک اور رہتی دنیا تک یہ شان یوں ہی برقرار رہے گی۔ 400 سال ہو گئے اس دربار عالیہ کو بنے ہوئے، اور ہمارے پاس جتنے بھی دربار عالیہ موجود ہیں، ہمارے پاس جتنی بھی بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں ان کے دربار شریف کو بنے ہوئے، تو آپ یہ دیکھیے کہ آج تک رونق ایسے ہے، ایسے لگتا ہے کہ ابھی جو ہے وہ یہاں پر یہ آباد ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج بھی لگتا ہی نہیں کہ اتنے 100 سال ہو گئے، آج بھی 400 سال بعد بھی آپ کے دربار پر وہی اخلاق کا وہی عمل جاری ہے، وہی لنگر بھی تقسیم ہو رہا ہے۔ صبح اور شام کے وقت جتنے بھی زائرین آتے ہیں دربار پہ حاضری کے لیے، جتنے بھی عقیدت مند آتے ہیں، ان کو باقاعدہ ایک اچھے طریقے سے کے ساتھ ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے بٹھا کر، اور صبح اور شام یہ عمل جاری ہے۔ یہ دیکھیں 400 سال سے یہ کام جاری ہے، ٹھیک ہے۔ دور حاضر میں اگر دور حاضر کی بات کریں تو یہ محکمہ اوقاف نے یہ جو ہمارا متروکہ وقف املاک کا جو محکمہ اسلامی اوقاف، یہ انہوں نے اس بلڈنگ کو اور مسجد کو دوبارہ سے ریسٹوریشن کا کرنے کا عمل شروع کیا ہے۔ اس کے ساتھ اگر اس کے بعد اگر سکھوں کا دور آیا تو سکھ بھی آپ کے چاہنے والوں میں شامل تھے مغلیہ دور کے بعد، تو سکھوں نے بھی اس دربار کے اوپر کافی کام کیا۔ دربار کے اوپر انہوں نے ایک سائڈ پہ انہوں نے حجرے بنائے، اس کے بعد انہوں نے ہجروں کے تھوڑی سی وسعت دی انہوں نے ہجروں کو، اور مسجد کو بھی دوبارہ سے کافی جگہ ہے، کافی میدان کھلا ہے، اور درمیان میں جو ہے یہ دربار موجود ہے، میں خود جو ہے وہ یہ بہت سارا ایریا ہے۔ مسجد میں کافی ساری چینجنگ ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ مسجد کے گنبد آج کے دور میں پنک کر دیے گئے ہیں، لیکن حالانکہ کسی بھی دور میں مسجد کے گنبد کو پنک کلر نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چینج کر دیے گئے ہیں۔ میری جو متعلقہ محکموں کے ڈائریکٹر صاحبان سے بات ہوئی ہے، وہ ان کا کہنا ہے کہ ہم ان کو دوبارہ اسی حالت میں لے کے آئیں گے۔ یہ لائبریری کا ان کو کام جاری ہے، یہ حجروں کو یہ آج سے دیکھیں جب یہ اس کو ریسٹور کرنا ہوتا ہے نا، اس کا پروسیس تھوڑا سا بڑا سلو ہوتا ہے۔ 7 ماہ ہو گئے ہیں اس کو ریسٹور کرنے کا عمل جاری ہے یہ چیزوں کا۔ یہ پرانی بلڈنگز ہوتی ہیں اور ان کو سارا انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے، ڈرائنگ بنانی ہوتی ہے، اس کی 3D باقاعدہ ڈرائنگ بناتے ہیں، کہاں سے یہ بلڈنگ کیسی ہے، کس حالت میں ہے، اس کے پلرز کس حالت میں ہے، پھر اس کو دوبارہ سے ریسٹور کرنا اور اس کو اسی ٹیکنیک میں ریسٹور کرنا۔ انٹرنیشنل لا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کوئی سی بھی آپ ورثے کو چینج نہیں کر سکتے، اس کو اسی طریقے سے آپ نے بنانا ہے، اس کو بحال کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے اس کو ریسٹور کر سکتے ہیں۔ اس کی اینٹیں جو وہاں سے نکلی ہیں اسی مٹیریل کو آپ نے دوبارہ سے یوز کرنا ہے جو ورثے سے نکلا ہے، اور اسی طرز تعمیر کو بھی دوبارہ اپنے مد نظر رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس وقت کا مٹیریل جو استعمال ہوا ہے اور جس سے جو ہے وہ ہمارا ورثے یہ بنے ہیں، اتنی بڑی بڑی بلڈنگز جو ہیں وہ بنائی گئیں، اتنے خوبصورت کشادہ جو ہے وہ یہ دربار عالیہ بنائے گئے، اور ان میں نقش و نگار کا کام کیا گیا۔ ایون کہ ایک ایک جالی، ایک ایک جو دروازہ بند کرنے کے حوالے سے کنڈی ہوتی ہے، ایک تالا ہوتا ہے، وہ بھی بہت یونیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ ہر چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ مسجد کا جتنا فرش ہے اس کے اوپر سنگ مرمر لگا ہوا ہے، لیکن میری جو ڈائریکٹر کنزرویٹو ہے نجم ثاقب صاحب، ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ ہم سارا پتھر جو ہے یہ نیچے سے نکال لیں گے اور اس کو دوبارہ اسی حالت میں لے کے آئیں گے۔ جو مسجد کی دیواریں ہیں اس کے اوپر جو فیسکوز کا کام تھا، جو پہلے اسی پتھر کو جو ہے وہ صاف ستھرا کر کے رینیو کر کے دوبارہ لگ چکا ہے، یہ اسی طرز کو لے کے آئیں گے، نیچے سے دوسرا نکال لیں گے جو اصل میں 400 سال پرانا پتھر ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسجد کی دیواروں کی اگر بات کریں تو مسجد کی دیواروں کے اوپر پلسٹر کر دیا گیا ہے وقت۔ دیکھیں 400 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، 4 صدیاں گزر گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اب دیکھیں یہ لائبریری کا جو بلڈنگ تھی، یہ حجروں کی یہاں پہ لائبریری قائم ہے میاں میر کی، یہ انہوں نے تھوڑا سا اس کو دیوار کو تھوڑا سا ریسٹور کرنے کا جب عمل کیا تو نیچے سے وہ اصل فیسکوز کا کام ہے، مینا کاری کا، نقش و نگار کا دیواروں کے اوپر، وہ نیچے سے نمایاں ہو گیا، باہر آ گیا۔ اب یہ باقی جو مسجد تھی اس وقت کا یہ آرکیٹیکٹ تھا کہ مسجدوں اور درباروں میں اور جتنے بھی وہ شیش مال اس وقت بنائے جاتے ہیں، ایک مغلیہ طور کا ایک آرکیٹیکٹ کا ان کا ایک کلچر تھا، تو وہ جتنے بھی دیواروں نقش و نگار اس وقت بہت زیادہ عام تھے، اور یہ جو ہے وہ ریئل فوڈ کلرز کے ساتھ جو ہے وہ بنائے جاتے تھے، اس وقت جو ہے وہ اوریجنل ہوتا تھا، آرگینک فوڈ کلر ہوتے ہیں سارے، تو وہ اب بھی یہاں بھی وہ کیے گئے تھے، لیکن دور حاضر کے ساتھ ساتھ جیسے اس کی ریسٹوریشن ہوئی، اب یہ انہوں نے یہ شروع کیا کہ جہاں جہاں سے اوریجنل حالت میں نکلے گا ہم اس کو اسی حالت میں بحال کریں گے، اور جہاں سے وہ نہیں نکلے گا اس کو وہاں ریسٹور کریں گے۔ اچھا، یہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس بلڈنگ کو جو آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے، جس کے لیے آپ نے پوری ایفرٹ کی ہے، پورا ایک پروسیجر بنایا ہے، آپ کے جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں، آرکیٹیکٹ کام کر رہے ہیں، آپ کے انجینئرز کام کر رہے ہیں، آپ کے جو ہے وہ ورکرز کام کر رہے ہیں، تو ان کو اسی انداز سے کام کر رہا ہے جو آج سے 400 سال پہلے کے لوگ کرتے تھے۔ 400 سال پہلے کے لوگ
لوگ بھی تو بڑے جفاکش تھے نا، اور بڑے مطلب ان کے معاملات کچھ اور ہوتے ہوں گے ظاہر ہے. جتنا بھی اب تک لاہور میں جو ورثے پہ کام ہوا ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈائریکٹر صاحب ہیں جو نجم ثاقب صاحب، یہ ہر اس کام میں پیش ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے بہت ساری حویلیاں پہلے بھی ہمارے پروگرام میں جو ہم کال لے چکے ہیں، آج کسی مصروفیت کے بنا پہ شاید ہم ان کو نہ ان کال لے سکیں. لیٹ ہے وہ تھوڑا سا، لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اگر آ جاتے ہیں ہمارے پروگرام میں. ڈیلیگیشن آیا ہوا تو کہتے ہیں تھوڑا سا لیٹ ہوں، میں آ جاتا ہوں پروگرام میں. تو وہ دیکھیں جتنا بھی انہوں نے کام کیا شاہی امام پہ اندرون لاہور میں دیکھے خصوصی طور پر، تو یہ ایک پرانی بلڈنگز کو ریسٹور کرنے میں ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی محکمہ، اب دیکھیں درباروں کی بات آ گئی، یہ اندرون لاہور سے یہ باہر واقع ہے. ٹھیک ہے، اب باغوں کی بات آ گئی، کوئی بھی کہیں بھی کوئی بھی ریسٹور کرنے کا عمل جاری ہو. کتنے عرصے تک جو ہے وہ یہ دربار کا سارا، یہ ڈاکٹر صاحب 7 ماہ ہو گئے ہیں اس عمل کو کیے ہوئے. اس کا جو شروع اس کو کیا تھا تو اس کو 5 کروڑ کا تخمینہ لایا گیا تھا، کہ ہم 5 کروڑ میں اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. لیکن جیسے جیسے کام شروع ہوا ویسے ویسے اس کی لاگت بھی بڑھتی گئی، اور اس کا تھوڑا سا جو عرصہ تھا وہ جو ٹائم پیریڈ تھا اس کو بھی تھوڑا سا بڑھانا پڑا. اب یہ کہتے ہیں کہ اگلے ہم 7 سے 8 ماہ میں اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، لیکن جو اب اس کا جو لاگت ہے اس کی تخمینہ وہ 9 سے 10 کروڑ تک چلی جائے گی. ٹھیک ہے، اتنے پیسے دیکھیں. یہ ہمارا قومی ورثہ ہے. جا کر جو ہے وہ یہ لاسٹ میں ہی کمپلیٹ ہوگا، نومبر دسمبر میں جا کے کہیں پورا سال لے جائے گا تقریباً گرمیوں کے اینڈ میں. گرمیوں کے آخری دنوں میں تقریباً اس وقت تک کمپلیٹ ہو جائے گا. وہ کہتے تھے جون تک ہم کمپلیٹ کر لیں گے، لیکن شاید جون سے اوپر چلا جائے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اتنے پیسے گورنمنٹ لگاتی ہے، بہت سارے پروجیکٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارے اولیاء کرام کا ان کے دربار پر جانا ویسے ہی سعادت مندی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ایک آپ ورثے کو محفوظ بھی کر رہے ہیں اور مسجد کو ریسٹور کر کے تعمیر کر کے اس کا ثواب بھی کما رہے ہیں. اس کا ثواب گورنمنٹ کو بھی جا رہا ہے. اور دیکھیں کیسی بات ہے کہ اگر آپ اچھے لوگوں کی ویسے ہی صحبت میں اختیار کر لیں نا، کوئی بہت اچھا بندہ ہو، بہت اچھی شخصیت ہو، جس نے اپنی زندگی کو بڑے اچھے طریقے سے گزارا ہو، سچ بولتا ہو، اور اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ آپ کے لیے باعث سعادت ہوتا ہے. تو یہ تو وہ اولیاء اللہ ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو صرف اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، جنہوں نے دن رات نہ دنیا دیکھی نہ کچھ دیکھا، دنیا کی خدمت کی اور دین کا حکم جو ہے وہ بجا لائے کہ لوگوں کی خدمت گزاری میں جو کمایا وہ سب لوگوں میں بانٹ دیا، اور پھر عبادت میں مشغول ہو گئے. کل کی کوئی فکر نہیں، کل کے لیے کچھ جمع نہیں کیا، کل کے لیے کوئی معاملات نہیں دیکھے، اور آج دیکھیں دنیا ان کے دربار بنا رہی ہے. یہ کتنا بڑا سبق ہے ان لالچ کرنے والے لوگوں کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے پیسہ اکٹھا کر لیں، رشوت لے لیں، لالچ کر لیں. کہ وہ دیکھیے کہ جنہوں نے اپنی ذات کو وقف کیا اللہ کی راہ میں، اور آج ان کے دربار پر جو ہے وہ بیش بہا پیسہ جو ہے دنیا لٹا رہی ہے، لگ رہا ہے، وہاں لنگر چل رہے ہیں، لوگ وہاں سے کھا رہے ہیں. یہ اولیاء اللہ کی شان ہے کہ جنہوں نے کبھی اپنے لیے کچھ جمع کر کے نہیں رکھا، اور آج ہم جو ہے وہ اپنی پیچھے چھوڑ جانے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ جمع کرنے کا سوچتے ہیں. جسے اللہ پہ یقین ہو، جسے اللہ پہ بھروسہ ہو، اسے کل کی کیا فکر. ڈاکٹر صاحب، حضرت میاں میر کا طریقہ کار تھا کہ آپ سے جو بھی ملنے کے لیے آتا، آپ اس کے ساتھ انتہائی خوش اسلوبی سے پیش آتے. آپ جو بھی دعا کرتے، یہ ان کی خاص کرامت تھی حضرت میاں میر کی، کہ آپ جو بھی دعا کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور فوراً قبول ہو جاتی. آپ نے اپنی زندگی میں جتنی بھی دعائیں کی وہ ساری مستجاب ہو گئی. آپ دیکھیں اس وقت کا شہنشاہ شاہ جہاں، جس نے تاج محل بنایا، ٹھیک ہے، اس وقت کا بہت پاورفل حکمران تھا وہ. شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو دربار کو دوبارہ سے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اسی پتھر کو جو 400 سال پرانا ہے اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ نکال کے لگایا جائے گا، یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے. اور اس حوالے سے جو وہاں پہ زائرین آ رہے ہیں، جو وہاں پہ لوگ آتے ہیں، تانتا بندہ رہتا ہے لوگوں کا، تو اس حوالے سے وہاں پہ کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ کوئی الگ سے رستہ دیا گیا ہے یا دربار ابھی تک جو ہے وہ بند رہے گا؟ کس طریقے سے جو ہے وہ وہاں پہ کام چل رہا ہے؟ ڈاکٹر دیکھیں، مسجدوں اور درباروں کا جتنا بھی ریسٹوریشن کا عمل چلتا ہے نا، اس کو پارٹ میں مکمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا پارٹ کا کر لیا، تھوڑا سا پارٹ کا کر لیا، تاکہ نمازی اور عقیدت مند اور زائرین جو ہے وہ متاثر نہ ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ کی بات کریں، میں ابھی بات کر رہا تھا کہ آپ کسی کو بھی اس کا مذہب پوچھے بغیر اس کی خدمت کرتے، اس کو بڑی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے. یہی وجہ ہے کہ جو اس وقت کا بادشاہ شہنشاہ شاہ جہان جس نے تاج محل تعمیر کروایا، اس کا بڑا بیٹا دارا شکو جب بیمار ہو گیا تو اس وقت حکیموں اور طبیبوں نے بالکل اس کا جواب دے دیا کہ یہ صحت مند نہیں ہو سکتا، اور بلکہ اس کو دلی سے لاہور بھی نہیں لے جایا جا سکا. لیکن کسی نے آپ شاہ جہاں کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ لاہور میں ایک اللہ والے رہتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ دارا کو اس کے پاس لے کے جائیں. آپ نے ایک تیز رفتار بندے کو آپ کے پاس بھیجا، پیغام رساں کو، اور آپ نے
उसने आके आपकी बारगाह में बताया कि बादशाह सलामत जो है वो ये कहते हैं अगर आप वहाँ तशरीफ़ ले आएँ, तो आपने कहा कि मैं कोई हकीम तो है नहीं, अगर वो बादशाह समझता है कि मेरी दुआ से उसको कोई फ़र्क पड़ सकता है उसके शहजादे को, तो वो यहाँ ले आए मेरे पास, हो सकता है अल्लाह ताला करम कर दे। तो उस वक़्त 7 रातों और 7 दिनों का सफ़र तय करके बादशाह शाहजहां और उसका बड़ा बेटा जो दारा शकू है उसको लेके आए आपके पास, और आपने उसको पानी दम करके उसको पिलाया, और कहते हैं तारीखदां लिखते हैं कि कुछ ही देर में उसका रंग जो है वो कंधारी अनार जैसा हो गया। ये देखिए आपकी अल्लाह ताला का खास आप पर करम था, ये आपकी करामत थी कि आप जो भी दुआ करते अल्लाह ताला के हुजूर वो फौरन कबूल हो जाए। मौजूद इसी दुनिया में मौजूद हैं, औलिया अल्लाह की करामात मौजूद हैं, और जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया उनकी मिसालें ता क़यामत ज़िंदा हैं और ज़िंदा रहेंगी। ये जितनी मर्जी हमारी नस्लें आती जाएं, लेकिन ये दरबार इसी तरह सजे हैं, सजे रहेंगे, क्योंकि जिन्होंने अल्लाह के जिक्र को आम किया उनके जिक्र को अल्लाह ने आम कर दिया। बिल्कुल, बेशक। और ऐसा ही होता है कि जब आपका दिल जो है वो कल्ब चालू हो जाता है, जब अल्लाह का जिक्र जो है वो जुबान करती है, और जुबान के बाद दिल आपका जो कल्ब है अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर देता है, तो फिर आपको किसी चीज की वो कमी नहीं रहती। बादशाह ने मालो ज़र आपको देने की कोशिश की, उसने कहा कि अगर आप कहें तो मैं आपको जो मांगे, अगर आप मेरी सल्तनत भी मांगे तो मैं आपको दे दूं, लेकिन आप कहते हैं कि मैं बिल्कुल, आपने उससे कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि बादशाह ने कहा कि मैं आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो अकीदतमंद हैं, जो जहाँ ज़ायरीन है, ये माल और सबाब उसमें उनमें बांट दें। तो आपने कहा जो मैं चीज़ अपने लिए पसंद नहीं करता वो मैं अपने चाहने वालों के लिए कैसे पसंद करूँ। तो ये देखें आपके चाहने वालों में उस वक़्त के बादशाह से लेकर हर मज़हब के लोग शामिल थे। आपके वफात के बाद आपका जो मज़ार शरीफ है और आपकी जो मस्जिद है ये शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने तमीर कराई। ये आपका जो डिज़ाइन है ये आपके दरबार का, ये उस वक्त मुगल आर्किटेक्ट की बेहतरीन निशानी है। बिल्कुल ठीक है। ये आप इसको मौजूदा हुकूमत वक्त ने इसको बाकायदा कौमी विरसा करार दिया है। और ये जो जितने चले हम ये देखते हैं कि आने वाले वक्त में अगले साल में जो है वो कितनी जल्दी दरबार आलिया के काम को कंप्लीट कर लिया जाता है, और हज़रत मियां मीर सरकार के दरबार को जो दोबारा से बनाया जा रहा है, सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, उसमें और कितना वक्त जो है वो दरकार होता है, क्योंकि अभी तो ये अल्तवा का शिकार है और इसमें जो है वो काफ़ी काम अभी बाकी है। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, ज़िंदगी जीने का सलीका एक ही है, सच का और हक का रास्ता, लेकिन ये इतना कठिन है कि इसमें आपको इतनी तकलीफ़ें मिलती हैं। जब आप सच बोलते हैं तो इतनी दुश्मनियाँ मिलती हैं, ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है कि बस सिर्फ एक ही रास्ता होता है आपके पास, और वो ये होता है कि आपने हक पे चलना है और हक बोलना है। और जब आप हक बोलते हैं तो दुनिया आपकी जो है वो परवाह करना छोड़ देती है, फिर अल्लाह ताला आपका हाथ थाम लेता है। तो यही चीज़ें हमें औलिया अल्लाह से मिली हैं और यही हमने अपने बुज़ुर्गों से सीखी हैं। और जिस तरह आज हज़रत मियां मीर सरकार के हवाले से आज का ये प्रोग्राम पहला हिस्सा हमने जो है वो कंप्लीट किया, मैं समझती हूँ कि ये हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, इससे हमें बहुत अहम सबक मिलता है। ये सिर्फ एक दरबार आलिया को दोबारा से बनाने का या सजाने संवारने का काम नहीं है, हमें अपनी ज़िंदगियों को इनकी अखलाकियात और इनके किरदार को शामिल करना है। बस इसी चीज़ की जो है वो कमी है जिसकी वजह से आज हम यहाँ मुश्किलात का जो है वो शिकार हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद वापस हाजिर होते हैं और उसके बाद एक और अहम मौजू आपके साथ डिस्कस करती हूँ। मेरे